हेलो दोस्तों, मैं हूँ महरीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक चुड़ैल की पुरस्रार और खौफनाक कहानी। काली अंधेरी रात थी और वो कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। रात के सन्नाटे में पायल की आवाज़ गूंजी तो वो इधर उधर देखने लगा। कब्रिस्तान की तारीकी में एक बड़े से पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी नजर आई। उसने दूरी से पूछा, कौन हो तुम? रात गए इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? जवाब में उसे एक जोरदार भयानक कहकवां सुनाई दिया। खौफ से उसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। आलमगीर मंजिल में चारों तरफ गम के बादल छाने वाले थे, क्योंकि वो अपना दम तोड़ने लगी थी। दाएं हाथ से अपनी बेटी के चेहरे से आखिरी बार मोहब्बत समेटकर अपने लबों पर जमा गई। आंखें सियाह से सियाह तर होती जा रही थी, क्योंकि वो शोहर से मोहब्बत करते करते इस चुड़ैल के हिसार में पूरी तरह से जकड़ गई थी। पलंग पर लेटी वो सब पर आखिरी निगाह घुमा रही थी। दाएं सरहाने बैठी बेटी की आंखों में झांका तो उसको उसका पहला दिन याद आ गया। बाएं पैर की जानिब खड़ी भी जान को देखा तो उसे अपनी माँ याद आई। नज़र उठाकर अपने शौहर आलमगीर की आंखों में झांका तो उसे अपना जहां दिखा, और फिर आसमान पर निगाह जमा कर वो शौहर की गोद में ही दम तोड़ गई कि जिसके होंठ सियाह हो चुके थे, आँखों के नीचे हल्के गड़े हुए थे, सारे बाल झड़ चुके थे। वो भारी वजूद की मालिका सूखी डंडी की मानंद होकर इस दुनिया से अब रुखसत हो चुकी थी। बस चीखों पुकार थी, आहो बका थी, सबका उसके वजूद के साथ लिपटना था। किसी अल्लाह वाले से बहुत दम दर्द के बाद आलमगीर को उस चुड़ैल से छुटकारा मिला। 7 साल बाद वो शख्स जो दूर से चला आ रहा था, जिसके कदमों की चाप कभी हल्की थी तो कभी तेज़, पिछले एक हफ्ते से उसकी कार मैकेनिक की शॉप पर खड़ी थी, क्योंकि इसकी कार ख़राब हो गई थी। इसलिए वो अभी पैदल चलता हुआ अपने दोस्त वली के घर से आ रहा था। वली के यहाँ तमाम दोस्तों की बड़ी दावत थी। सुनसान सड़क, इतनी सुनसान कि उस शख्स की कोलापूरी चप्पलों से पैदा होने वाली आवाज़ भी माहौल को खौफनाक बना रही थी। इस वक्त वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में मबलूस फुटपाथ पर चलता हुआ अपने घर की जानिब रवाना था। उसकी दाएं तरफ छोटी दीवार बहुत दूर से उसके साथ चलती आ रही थी, जिसने चटियल मैदान को फुटपाथ और सड़क से अलग किया हुआ था। जबकि बाएं तरफ वही सुनसान मगर साफ सड़क थी। वो शख्स हर कदम उठाने के बाद एक नज़र अपने पीछे डाल रहा था कि किसी बहाने कोई टैक्सी, रिक्शा या फिर मोटरसाइकिल चलाने वाला कोई बंदा बशर दिख जाए, या जिसके साथ वो इस काली अंधेरी रात में अपने घर खैरो आफियत के साथ पहुंच जाए। थोड़ी दूर चलकर इसने अपने वजूद को दाएं जानिब मोड़ा था, और इसी दौरान वो किसी आदम जैसे लंबे चौड़े दरख्त के नीचे से गुजरा था। शायद जब ही रोंगटे उसके वजूद पर साकित पहरेदार की तरह खड़े हुए थे। उस सड़क से उसका घर काफ़ी करीब था। वो 40 साला शख्स अभी चंद कदम ही चला था कि फुटपाथ पर उसको एक औरत सिमटी हालत में बैठी दिखी। जवाबन उसने अपने कदमों की तेज़ी में कमी की। नज़र चारों तरफ घुमा के नज़र चारों तरफ घुमा कर इससे सवाल कर गुजरा। सवाल या फिर गलती, सुनिए, क्या कुछ मदद दरकार है आपको? वो जो अपने दोनों हाथों को तह करके इस पर सर गिराए रो रही थी, उस शख्स के हलक से निकलते इस सवाल ने उसके रोने की कैफियत में इजाफा किया। वो शख्स काफ़ी घबराते हुए 2 कदम पीछे हुआ। उसे माजी याद आया और फिर अगले ही लम्हे
حوصلہ تھامتے ہوئے اس کے آگے سے نکلتا ہوا اپنی راہ کا مسافر بنا۔ اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ غلطی تو وہ کر ہی چکا تھا۔ ابھی اس نے وہ سڑک مکمل طے بھی نہیں کی تھی کہ اس عورت کو اپنے بائیں کاندھے کی جانب دیکھ کر دل پکڑ بیٹھا۔ اسے اپنے سینے میں شدید جکڑن محسوس ہوئی اور اس کے قدم من بھاری ہو گئے۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسا کہ اس کے کندھوں پر کوئی وزنی شے سوار ہو گئی۔ چلنا محال ہو گیا تھا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتا تھا لیکن زبان جیسے تالو کے ساتھ چپک کے رہ گئی تھی۔ اتنے میں وہ چڑیل نما عورت کہتا نکالتی ہوئی اپنی زبان پر لگا تالا ہٹاتی ہوئی بولی، تم جیسے حسین مردوں کو کسی نے نہیں بتایا کہ رات کی اس پہر کسی عورت سے سوال نہیں کرتے؟ کیوں بار بار ایک ہی غلطی کرتے ہو؟ اس چڑیل نے اپنے لال انگارہ آنکھوں کا جادو چلایا تھا۔ 3 ماہ بعد اس وقت وہ کمرے کے عین درمیان میں بیٹھی تھی۔ سر کے اوپر پنکھا چل رہا تھا۔ پنکھے سے پیدا ہونے والی ہوا میں وہ اپنے بال نیند خشک کر رہی تھی۔ درمیانے بال تھے، نہ ہی زیادہ گھنے اور نہ ہی زیادہ کمزور، بس درمیانے بال کہ جس سے اس کی پیٹھ ڈھک جاتی تھی، اور اتنے بال ہی اس کے وجود پر کافی دکھتے تھے کیونکہ وہ تھی ہی صرف 13 سال کی۔ اس کی نگاہ کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پر بلی بیٹھی تھی۔ عام سی بلی تھی جس کا چہرہ اور ٹانگیں سفید تھی مگر جسم اور پونچھ سیاہ کالی تھی۔ تاشی نے ایک جھٹکے سے اپنے بال دائیں کاندھے سے ہٹا کر پیٹھ پر پھیلائے کہ بلی نے اپنے حلق سے میاؤں کی آواز نکالی۔ جواباً تاشی کے گلابی ہونٹوں پر گہری مسکان بکھری۔ بلی کے سر پر اپنے دائیں ہاتھ سے کھجاتے ہوئے اس طرح مخاطب ہوئی کہ جیسے واقعی بلی اس کی بات کو سمجھ لے گی اور باقاعدہ اسے جواب دے گی۔ تو تم بہت شرارتی ہو گئی ہو چندا۔ چندا یہ بلی کا محبت بھرا نام تھا جو اس نے 3 ماہ پہلے ہی رکھا تھا۔ تاشی مسلسل اس کے ساتھ کھیل ہی رہی تھی جب ہی کمرے میں بی جان داخل ہوئی۔ تاشی، تو اس نحس بلی کو کیوں چھو رہی ہے؟ پتہ بھی ہے تجھے اس کے بالوں سے دمے کی بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ نہ جانے کس سے چھپ کر تم نے یہ بلی پالی۔ بی جان، آپ جانتی بھی ہیں کہ میں نے یہ بلی نہیں پالی اور نہ جانے کیسے یہ خود ہی پل گئی ہے بیچاری۔ اب آپ مجھے الزام دیتی ہیں۔ اگلے ہی لمحے بلی بی جان کو جلانے کے لیے تاشی کے پیروں سے لپٹ گئی تھی۔ عالمگیر منزل کے قدامت دیوار پر لگے گھڑیال میں اس وقت رات کے 3 بجے تھے۔ یہ دیوار صحن کی صدر دیوار تھی اور دلان کی عقبی دیوار۔ گھڑیال کے عین نیچے 2 پلنگ بچھے ہوئے تھے جس میں سے ایک پلنگ تاشی کا تھا اور دوسرا پلنگ بی جان کا تھا۔ صحن میں اس وقت تو کالا اندھیرا چھا جانا چاہیے تھا لیکن چونکہ چاند کی 13 تاریخ تھی تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ صحن سمیت آدھے دلان میں بھی چاند کی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ اسی طرح اندر بنے کمروں میں بھی نیم اندھیرا تھا، پر اتنی روشنی میں بھی بی جان صحن میں ڈلے پلنگ پر مدہوش سو رہی تھی۔ ساتھ ہی تاشی کا بھی پلنگ ڈلا ہوا تھا لیکن وہ بہت بے چین تھی۔ چاق و چوبند نگاہ سے چاند کے حصار میں اس قدر مبتلا ہو چکی تھی کہ پچھلے 4 گھنٹے سے اس ڈر سے نہیں سو رہی تھی کہیں اس کی آنکھ نہ لگ جائے اور وہ چاند کی اس ٹھنڈی روشنی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اسی دوران بلی اس کے پلنگ پر اچھل کر آئی۔ جواباً اس نے پوری طاقت کے ساتھ چیخ ماری۔ اب تو عالمگیر منزل میں آگے تاشی اور بلی تھی اور ان کے پیچھے بی جان تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ تاشی کی چیخ نے ان کا دل مکمل طور پر جو بند کر دیا تھا۔ بی جان اسی بات کو جانتے ہوئے کہ وہ دل کی کمزور ہے، پلنگ پر بیٹھی اور سانس پر قابو پاتے ہوئے اپنی طبیعت بحال کرنے لگی۔ میں کہہ رہی ہوں تاشی، اس منحوس بلی کو میری نظروں سے پرے کر دے ورنہ مار ڈالوں گی میں اسے۔ بی جان اپنے تیزی سے دوڑنے والے دل پر قابو پانے لگی کہ تاشی بھی ان کے ہم سریں بیٹھ گئیں۔
اس کا بھی دل بے قابو تھا، لیکن اس کا دل بے قابو خوف کے مارے تھا، بھاگنے کے مارے نہیں۔ بی جان، مجھے تو لگا کہ شیرنی نے میرے اوپر چھلانگ لگائی ہے، اسی لیے تو میں چیخی تھی، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، وہ بلی اسے لمحے بھر کے لیے شیرنی ہی دکھی تھی۔ بھاڑ میں جا تو، اور بھاڑ میں جائے تیری بلی، آ جائے ذرا تیرا باپ عالمگیر، اسے تو میں تیرے قصے کھول کھول کر سناؤں گی۔ بی جان کی اس بات پر تاشی نے اپنے لبوں کی اوپری تہہ پر الفاظ جمع کیے تھے، اور اس کی بہت چاہتی کہ بی جان کو جواب دے کے صدر دروازے کے قریب لگی ڈور بیل کو کسی نے شدت سے بجایا، لیکن بتی گل ہونے کی وجہ سے ڈور بیل گھر کے صحن میں چیخ نہ پائی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا اور دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ عالمگیر منزل کے صحن تک آتی آواز کی دھپ دھپ سن کر تاشی 10 سیڑھیاں اتر کر صدر دروازہ کھولنے گئی تھی۔ دروازہ کھولنے پر تاشی خاصی حیران ہوئی تھی۔ ایک دفعہ تو اسے لگا کہ اسے پھر سے زوردار چیخ مارنی چاہیے، لیکن پھر وہ بھی جان کے خوف سے اپنی تھوک سٹک کر رہ گئی۔ گھبرائی ہوئی کیفیت کو خود پر طاری کر کے بھاری آواز میں بولی، جی کون ہیں آپ؟ اور وہ عورت اس وقت اندھیرے میں کالی چڑیل کے جیسی لگ رہی تھی۔ پیٹھ پر ڈلے بالوں کو بائیں کاندھے پر لاتے ہوئے انتہائی مہذب انداز میں بولی، ہمیں عالمگیر نے بھیجا ہے۔ اب یہی لمحے اس نے زمین پر رکھا سوٹ کیس اپنے دائیں ہاتھ سے اٹھایا۔ تاشی اپنے اوپر تمام قیامت کو توڑتے ہوئے بولی، بابا نہیں۔ تاشی کو یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ رات کی اس پہر دروازہ کھولنے اسی لیے آئی تھی کہ اس کا باپ عالمگیر تاشی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ 3 ماہ بعد ضرور آئے گا، لیکن اس نے تو کسی اور کو بھیج دیا، یا پھر وہ خود آئی تھی۔ اس عورت نے اگلے ہی لمحے میں پلک جھپکنے کے ساتھ دائیں ہاتھ سے سوٹ کیس ایک بار پھر زمین پر چھوڑا اور تاشی کے بائیں گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سمیٹ کر اپنے لبوں پر پھیلایا۔ تاشی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے ناخن کافی نوکیلے اور بڑے ہیں، کیونکہ باقاعدہ وہ ناخن تاشی کے گال پر چبھے تھے۔ ارے میری بیٹی، مجھے بھی جان کے پاس لے چلو، عالمگیر کا پیغام دینا ہے، تمہارے بابا کا پیغام، چلو مجھے لے چلو۔ اس وقت تاشی سہمنے کے علاوہ کچھ اور کر ہی نہ سکی، اور اس عورت کو اپنے ساتھ 10 سیڑھیاں چڑھ کر صحن تک لے آئی۔ صحن کے صدر دیوار پر لگے گھڑیال میں 4 بج رہے تھے، اور صحن کے بیچوں بیچ بھی جان کی عدالت لگی تھی۔ وہ اپنی چارپائی پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھی تھی۔ ان کے بائیں کاندھے کو تاشی نے بری طریقے سے دبوچا ہوا تھا۔ وہ عورت کہ جس نے چھوٹے بلاؤز والی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے پلو کو سمیٹ کر کاندھے پر ڈالا ہوا تھا، جس سے اس کی پیٹھ کی نمائش باقاعدہ ہو رہی تھی، اس نے اپنے بالوں کی چوٹی بنا رکھی تھی، اور اسی چوٹی کو اس نے پھر جھٹکا دے کر پشت پر گرایا۔ اس عورت کی گہری کالی سیاہ سرمے سے قید آنکھوں میں ہنسی چھلک رہی تھی، لبوں کو سرخ لپسٹک سے رنگا ہوا تھا۔ بی جان ابھی اسے اوپر سے نیچے تک پورا دیکھ بھی نہ سکی تھی کہ اس نے اپنی کالی نظروں کا جال تاشی پر گرانا شروع کیا۔ تاشی کسی حد تک سہم کر بی جان کی پشت میں چھپی۔ اس نے خود کو سمیٹنے کی انتھک کوشش کی، لیکن وہ سیاہ عورت تو اپنی آنکھ کے ساتھ ساتھ رنگ بھی بدل چکی تھی۔ تاشی کی اس خوف کو دیکھ کر وہ عورت ایک بار پھر اپنی ہنسی دبا گئی۔ بی جان نے خاصے غصے سے سوال کیا، کون ہے تو؟ اور کیوں کر میرے گھر میں گھس آئی ہے؟ میں نے بتایا تو ہے بی جان کہ مجھے عالمگیر نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے عالمگیر نے تجھے یہاں؟ کیونکہ عالمگیر نے مجھ سے شادی جو کر لی ہے۔ اس سیاہ عورت کی بے موقع بات کو سن کر تاشی بی جان کی پیٹھ سے نکل کر مکمل آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ تاشی جان نہیں پا رہی تھی کہ اس کے باپ نے کیوں کر اس پر قیامت توڑی ہے، اور کیوں کر پھیلے ہوئے عنبر کی بجلی اس پر گرائی ہے۔
جس نے آواز بھی نہیں کی اور تاشی کو جلا کر راکھ بھی کر دیا۔ لیکن کیا یہ بات واقعی سچ تھی یا پھر وہ دوبارہ لوٹ آئی تھی؟ اچھا، جبھی تو میں بولوں کہ عالمگیر کیوں مجھے فون نہیں کرتا، کیوں مجھ سے اور اپنی بیٹی سے بات نہیں کر رہا؟ یہ سب تیری وجہ سے ہے منوس عورت، بےہودہ کہیں کی۔ 13 سال کی معصوم لڑکی اس وقت بری طرح سے سن ہو کر رہ گئی تھی۔ تاشی اپنی بائیں آنکھ کی ترچھی نگاہ سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی کہ جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ لمبی زبان نکال کر تاشی کو مزید خوفزدہ کیا تھا، لیکن بی جان یہ نہ دیکھ پائی تھی۔ وہ عورت اٹھ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ بی جان مغرب کی نماز ادا کر چکی تھی، اب تاشی کو فرش پر بٹھائے اس کے سر پر مالش کر رہی تھی۔ دونوں ہی اداس اور پریشان تھی، کیونکہ دونوں ہی اس عورت کے آنے سے ناخوش تھیں کہ جس نے آج صبح ہی اپنا نام بیلا بتایا تھا۔ تاشی تو جیسے اس واقعے سے بجھ سی گئی تھی۔ اس اندھیری رات کے بعد بہت کم ہی اسے بولتا سنا تھا۔ بی جان کو کسی حد تک شک تھا کہ کہیں وہ چڑیل پھر سے نہ لوٹ آئی ہو، لیکن تاشی نہ ڈرے، اس لیے انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ تاشی ہر وقت کھوئی کھوئی اور سہمی ہوئی رہتی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات اور اس بےہودہ خوفناک عورت سے جڑے تھے جو بی جان سے آنکھ بچا کر تاشی کو اپنی سیاہ آنکھوں میں الجھا دیا کرتی تھی۔ کس طرح وہ اپنی آنکھوں کو 7 رنگوں سے رنگتی تھی، کس طرح وہ اپنی بڑی سی زبان تاشی کے گالوں پر پھیرتی تھی، اور کس طرح وہ فریج سے کچا گوشت نکال کر کھاتی تھی، اور جس کے دانت بھی بے انتہا نوکیلے ہو جاتے تھے، جس کے بال ہر لمحہ میں بڑھ رہے تھے، اور اکثر وہ اپنے بالوں کو توڑ توڑ کر تاشی پر اچھالتی تھی، جس سے وہ معصوم اور سہم جاتی اور اس کے حلق سے ایک آواز تک نہ نکل پاتی تھی۔ میں اس سے کہوں گی کہ مجھے اور اپنے عالمگیر کا نکاح نامہ دکھائے، جس کی بنا پر اس بات کو یقینی مانو کہ عالمگیر نے اس سے نکاح کیا ہے۔ معلوم نہیں کہاں سے آ گئی ہے یہ ڈائن، جی کرتا ہے اسے مار ڈالوں۔ بی جان تاشی کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کر ہی رہی تھی، اچانک تاشی کو بلی کا خیال آیا، کیونکہ بی جان اکثر بلی کو دیکھ کر یوں ہی زہریلے لب بڑبڑاتی تھی۔ تاشی بے چین ہوتی ہوئی مخاطب ہوئی، بی جان میری بلی کہاں ہے؟ پھر وہ اسی وقت بنا ڈرے کمرے سے باہر نکل کر صحن کی جانب لپکی تو بلی کی کھال کو تنہا صحن کے وسط میں دیکھ کر چیختی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ تاشی کی چیخیں سن کر بی جان صحن میں دوڑی آئی تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بلی کی کھال اس طرح پڑی تھی جیسے اس کا گوشت ایک ایک ریشہ کر کے نکال دیا گیا ہو، کہ جیسے بھوسا بھرے کپڑے سے بھوسا نکالا ہوا ہو۔ بی جان اکائی بھرے ہوئے تاشی کو اپنی گود میں اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ وہ اسے ہوش میں لانے کے لیے اس کے گال تھپ تھپا رہی تھی، مگر تاشی کو ہوش آنا مشکل تھا۔ بی جان ایک بار پھر کمرے سے نکل کر کچن کی طرف لپکی، جس کا راستہ صحن سے ہو کر جاتا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے بھرا گلاس لے کر کمرے میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اپنا دل پکڑ بیٹھی۔ بی جان کا دل ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی منہ کو آ جائے گا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہے؟ چھوڑ دے میری بچی کو، نکل جا یہاں سے، میں کہہ رہی ہوں نکل جا اس کمرے سے۔ بی جان حلق کے بل چلائیں۔ بیلا نے اپنے وجود میں تاشی کو گھسایا ہوا تھا۔ اس وقت وہ کالی ساڑی میں مبعوث تھی اور اس کے دائیں کان کے اوپر گلاب بھی لگا تھا۔ بال کل کے مقابلے اور زیادہ لمبے اور کالے دکھ رہے تھے۔ وہ اپنے نوکیلے ناخنوں کو اس زور سے تاشی کے گالوں پر پھیر رہی تھی کہ کھال ساتھ ساتھ ابھر رہی تھی۔ میں اسے کیسے چھوڑ سکتی ہوں بی جان؟ مجھے تو عالمگیر نے بھیجا ہی اسی کے لیے ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی لمبی پتلی خوفناک زبان نکال کر تاشی کے بائیں ہاتھ چاٹنے لگتی ہے۔ بی جان چاہے بہادر تھی لیکن تھی تو بری ہی۔
چکر آنے کی وجہ سے گلاس ٹوٹ کر فرش پر گرا۔ کچھ لمحے کے لیے ان کی آنکھیں موند گئیں۔ دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر انہوں نے سہارا لیا، اور پھر جیسے ہی آنکھیں کھول کر تاشی کی طرف دیکھا تو پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بیلا وہاں سے غائب تھی، اور تاشی بے ہوش اسی کیفیت میں کمرے کے فرش پر گری پڑی تھی۔ بی جان تاشی پر لپکی تو اس کے گالوں سے خون نکل رہا تھا، کیونکہ بیلا بہت سختی سے اپنے ناخن اس کی گالوں پر چبو کر گئی تھی۔ اگلی رات بیلا جب کچھ گھنٹوں کے لیے باہر نکلی تو بی جان تاشی کو اپنی گود میں لٹا چکی تھی۔ اس کی طبیعت اب کل سے بہتر تھی۔ بی جان اس کا نرمی سے سر سہلا رہی تھی۔ تاشی، تو ڈر مت، تیری دادی ابھی زندہ ہے۔ بی جان، مجھے اس بیلا سے خوف آتا ہے۔ چندا، تیرے باپ کا فون بند آ رہا ہے، اگر وہ فون اٹھائے تو اس عقل سے پیدل انسان کے سر پر میں جوتے برساؤں کہ کس قدر احمقانہ حرکت کی ہے اس نے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے تو پتہ ہی نہ ہو۔ کیا مطلب بی جان؟ کچھ نہیں چندا۔ بی جان تاشی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بی جان، میری بلی بھی مر گئی۔ مجھے تو لگتا ہے میری بلی کو بھی انہوں نے ہی مارا ہے، جس طرح مجھے تکلیف دی بالکل اسی طرح اسے بھی مار دیا ہوگا۔ بی جان سوچنے لگی کہ آخر یہ عورت رات کے اس پہر گشت پر کیوں نکلتی ہے۔ دادی پوتی مزید باتیں کرتی کہ ایک بار پھر عالمگیر منزل کے صدر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار بوڑھی بی جان اس عورت کے لیے دروازہ کھولنے گئی تھی۔ وہ ان سے ایک سیڑھی پیچھے چلتی آ رہی تھی۔ صحن تک پہنچنے پر بی جان چلا اٹھی، مجھے اپنا اور عالمگیر کا نکاح نامہ دکھا۔ نکاح نامہ؟ بیلا نے یہ سن کر زوردار قہقہہ لگانا شروع کر دیا۔ بی جان ایک بار پھر اپنے حلق کے بند چیخیں، ہاں، نکاح نامہ مانگ رہی ہوں، دکھا مجھے، کہاں ہے نکاح نامہ؟ لیکن بیلا پر بی جان کی بات کا تو کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ وہ قہقہے لگاتی ہوئی آگے نکل چکی تھی، اور پھر بی جان اپنی تمام قوت لگانے کے باوجود بھی وہاں سے ہل نہ سکی اور نہ ہی آگے کچھ بول سکی۔ وہ جب بھی اس کے قریب جانا چاہتی تھی تو ان کا دھیان نہ جانے کہاں بھٹک جاتا تھا۔ کبھی کوئی بلب پھوٹ پڑتا، کبھی دودھ ابل کے گر جاتا، کبھی تاشی کو کچھ ہو جاتا، تو کبھی بی جان کی اپنی حالت ہی غیر ہو جاتی۔ اکثر ان کے صحن میں آسمان سے گوشت کے چھیچڑے بھی گرتے تھے، جس سے پورے گھر میں غلیظ بدبو پھیل جاتی تھی۔ اسی کھیل میں اس بیلا کو یہاں رہتے 15 دن گزر چکے تھے، اور دادی پوتی پوری طرح سے اس کے حصار میں جکڑی جا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ جب عالمگیر کی بھی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، وہ گھر کا ماحول خوفناک اور پرسرار ہو رہا تھا۔ بی جان نے تنگ آ کر تاشی کا ہاتھ تھاما اور گھر سے نکل گئی۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہانپتے کانپتے دل کے ساتھ پیدل چلتے چلاتے عالمگیر کے ہر دل عزیز دوست کے گھر پہنچی۔ انہوں نے گھر کا دروازہ پیٹا۔ اس کی بیگم نے کھولا۔ بی جان آپ؟ ولی کی بیگم، جس کا نام نینا تھا، وہ بی جان کے گلے لگی۔ بی جان کو اندر لا کر صوفہ پر بٹھایا۔ ولی کہاں ہے؟ ولی نے اپنا نام سنا تو وہ آ گیا۔ بی جان، میں تو گھر پر ہی ہوں، آپ اس قدر کیوں پریشان ہیں؟ ولی، عالمگیر کے بارے میں کچھ خبر ہے کیا تجھے؟ نہیں بی جان، کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ 3 ماہ پہلے دبئی گیا تھا۔ دبئی جانے کے بعد اس سے پھر کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ جواباً بی جان نے ولی کو ساری بات بتا دی۔ بیٹا، اس رات جب وہ تیرے گھر سے دعوت پر واپس آ رہا تھا، اس کے حواس باختہ نہیں تھے، کسی کی پرواہ بھی نہیں تھی اسے۔ کبھی وہ زور زور سے قہقہے لگاتا تو کبھی چیختا چلاتا، کبھی روتا تو کبھی اپنے آپ کو مارتا پیٹتا۔ میں اس پر دم درود کرتی تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو جاتا، لیکن کچھ گھنٹوں بعد دوبارہ اس پر وہی ذہنی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اسی کیفیت میں وہ اپنی ڈیوٹی پر دبئی چلا گیا، حالانکہ میں اس کو منع کر رہی تھی کہ تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، تو دوبارہ سے اس عامل کے پاس جا۔
لیکن وہ یہ بات سن کر مجھے غصے سے چلاتا۔ اس کی دیوانوں جیسی حالت دیکھ کر ایسا لگتا جیسے وہ مجھے اور اپنی بیٹی کو نقصان پہنچا دے گا۔ اسی کیفیت میں پھر وہ اپنی ڈیوٹی پر دبئی چلا گیا۔ آج 3 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں اور نہ ہی کسی قسم کا رابطہ ہو پا رہا ہے۔ اسے کال کرو تو جواب موصول نہیں ہوتا۔ میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں اس کی طرف سے۔ بھی جان پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پھر تاشی نے ایک ایک لمحے کے بارے میں ولی کو آگاہ کیا کہ کس طرح سے بیلا ان کے گھر، ان کی زندگی میں آ گئی ہے اور کس طرح وہ ان کے گھر میں رہ رہی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ عالمگیر نے اس سے نکاح کر کے اس کو یہاں بھیجا ہے۔ ولی چاچو، میں تو بابا کے انتظار میں تھی۔ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ پورے 3 ماہ مکمل ہونے کے بعد وہ آ جائیں گے۔ وہ تو نہیں آئے۔ ان کی جگہ وہ ڈراؤنی بیلا آنٹی آ گئی ہیں۔ وہ بے حد بری ہیں۔ تاشی بھی رونا شروع ہو گئی۔ بھی جان، ہم اس کی کمپنی میں کسی نہ کسی سے رابطہ کر کے دیکھتے ہیں، کیا علم کہ بات ہو جائے۔ اور ویسے بھی آپ پریشان نہیں ہوں، اس کے باس کا فون نمبر ہے میرے پاس۔ ولی کی اس بات نے بھی جان کے ساتھ تاشی کو بھی خوب سہارا دیا تھا۔ ولی نے اگلے ہی لمحے عالمگیر کے باس کو کال کی۔ پہلی کال تو انہوں نے ریسیو ہی نہیں کی، لیکن بھی جان اور تاشی کی پریشانی کی وجہ سے ولی بار بار کال ملاتا رہا۔ آخر وہاں سے کال پک کی گئی۔ عالمگیر کے متعلق ولی نے ساری بات کی، لیکن وہاں سے جواب پر ولی کی نگاہیں مان پڑ گئیں اور آنسو چھلکنے لگے۔ بھی جان نے اشارتاً ولی سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ ولی نے جواب دیا، انہیں علم نہیں ہے بھی جان، وہ تو کہہ رہے ہیں عالمگیر 3 ماہ پہلے پاکستان آنے کے بعد لوٹا ہی نہیں۔ عالمگیر کے باس نے بھی اس سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ وجہ بتائے وہ پاکستان سے اب تک واپس کیوں نہیں آیا، لیکن عالمگیر سے ان کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میرا بچہ پاکستان میں نہیں ہے، دبئی والے کہتے ہیں وہاں بھی نہیں ہے، تو پھر میرا بچہ کہاں چلا گیا؟ ولی، خدا کے لیے تو اپنے دوست کو ڈھونڈ لا اور پتہ لگا یہ عورت کون ہے جو اپنے آپ کو عالمگیر کی بیوی کہتی ہے۔ تاشی بیٹا، یہ تمہارے گالوں پر نشان کیسے ہیں؟ ارے بیٹا، یہ اسی منحوس بیلا کی دین ہے۔ بھی جان، وہ بیلا نہیں، وہ وہی چڑیل ہے، شاید وہ پھر سے واپس آ گئی ہے۔ بھی جان بھی اپنی سی شکل لے کر گھر سے نکل آئیں، کیونکہ وہ یہ بات پہلے سے جانتی تھی، بس تاشی کی وجہ سے خاموش تھی۔ بھی جان نے چابی گھما کر صدر دروازہ کھولا اور تاشی کا ہاتھ پکڑ کر وہ ڈرے سہمے سے قدم اٹھا رہی تھی۔ اسی خوف کے احسار میں وہ سیڑھیاں چڑھ چکی تھی۔ صحن میں قدم رکھا تو سامنے محلے کی ایک عورت بھی جان سے باتیں کر رہی تھی۔ مگر یہ کیا؟ بھی جان تو تاشی کے ساتھ کھڑی تھی، تو پھر یہ کون ہے؟ اس عورت نے کھٹکے کی آواز سے جب پیچھے دیکھا تو بھی جان تاشی کے ساتھ کھڑی تھی، اور پھر جب گھبراہٹ کے عالم میں سامنے کی طرف دیکھا تو اب بیلا اپنی خوفناک چڑیل کے روپ میں موجود تھی۔ اس عورت کی کمبختی تھی کہ بیلا چڑیل نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کی گردن کو سختی سے دبوچ کر سر کو دھڑ سے الگ کر دیا۔ بھی جان چیختی چلاتی تاشی کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ بھی جان کو غم تھا کہ وہ اس گھر میں سب کچھ چھوڑ آئی تھی۔ اس گھر سے کتنی یادیں جڑی تھیں، محض صرف اس چڑیل کی وجہ سے۔ کیا وہ اتنی کمزور تھی؟ نہیں، وہ بس تاشی کی وجہ سے بے بس ہو گئی تھی۔ انہیں ڈر تھا ان کے بغیر تاشی کا کیا ہوگا۔ وہ اپنی بہو اور بیٹی کو کھونے کے بعد تاشی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بس اسی خوف سے وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ 3 سال بعد تاشی 16 سال کی ہو چکی تھی۔ بھی جان اب بے ساکھی استعمال کرنے لگی تھی۔ بیٹے کی جدائی نے انہیں اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ بولتے وقت بھی سوچنا پڑتا تھا۔ دونوں دادی پوتی اسی شہر کے کسی دور دراز کے علاقے میں منتقل ہو چکی تھیں۔ یہ چھوٹا سا گھر ولی نے ہی عالمگیر سے گہری دوستی کی بنا پر اس کی ماں اور بیٹی کو بغیر کرائے کے دیا تھا۔ بھی جان، وہ کون تھی؟ تاشی بھی جان کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ دونوں ہی ایک چارپائی پر بیٹھی تھی۔
یہ تو بہت پرانی بات ہے بیٹا۔ جب تو 6 سال کی تھی تیرا باپ اس طرح رات گئے آتا تھا۔ ایک روز قبرستان کے سامنے سے گزر رہا تھا جب غلطی سے اس سے سوال کر بیٹھا اور وہ تیرے باپ کی خوشبو سے مہک اٹھی، اس پر عاشق ہو گئی۔ عالمگیر تیری ماں سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اچانک سے ہی ان دونوں میاں بیوی میں شدید کشیدگی ہونے لگی۔ وہ چڑیل تیرے باپ پر حاوی ہو جاتی اور پھر اسی دیوانگی کی حالت میں تیرا باپ تیری ماں کو مارتا پیٹتا۔ پھر اس چڑیل نے تیری ماں کو لپک لیا کہ تیری ماں ہر وقت ڈری سہمی رہتی، راتوں کو نیند نہ آنا، اس کی آنکھیں گہری کالی ہوتی جا رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ ان میں گہرے گہرے گڑھے بنتے جا رہے تھے۔ تیری ماں کے سر کے بال گر گئے تھے، وزن تیزی سے گھٹنے لگا اور وہ ایک ڈھانچہ سی بنتی جا رہی تھی۔ اور پھر اسی حالت میں ایک روز وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر میں نے عالمگیر پر بہت غم درود کروائے، بڑے وقتوں سے اس چڑیل سے جان چھوٹی تھی، لیکن پھر نہ جانے کیسے 7 سال بعد وہ بیلا کے روپ میں ہمارے گھر آ پہنچی۔ میں نے سنا ہے بیٹا کہ یہ ڈائنیں پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک ان کا حصول مکمل نہ ہو جائے۔ اچانک ہی گھر کا دروازہ بجتا ہے۔ تاشی اور بی جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اچانک ہی انہیں یاد آیا کہ دودھ دینے والا شاید آیا ہو، کیونکہ شام کے 5 بج چکے تھے۔ تاشی دروازہ کھولنے گئی اور ایک لمحے کے لیے اسے اپنا وجود ہوا کی طرح لگا، پھر اسے خود کو سنبھالنے میں وقت لگا، کیونکہ یہ عالمگیر نے دستک دی تھی، اس کے باپ نے۔ بابا! تاشی عالمگیر سے لپٹ گئی۔ عالمگیر تاشی کو خود سے لپٹتا ہوا اندر کمرے میں لے آیا۔ عالمگیر تو؟ اچانک بی جان خوش ہونے سے زیادہ حیران تھی۔ انہیں کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ عالمگیر ہی ہے جو لوٹ کر واپس آیا ہے۔ عالمگیر نے اپنی باہیں بی جان کے گلے میں ڈالی، لیکن اسی منٹ میں بی جان کا شک حقیقت میں بدلا جب عالمگیر کی حالت سے چند فکرے ادا ہوئے۔ بی جان، میں لوٹ آئی ہوں، میں اتنی آسانی سے تم لوگوں کو ہرگز نہیں چھوڑ گی۔ بی جان نے فوراً ہی اس چڑیل کا وجود اپنے وجود سے جدا کیا۔ وہ چڑیل جو کہ عالمگیر کے روپ میں تھی، پھر سے خوفناک بیلا کا روپ دھار چکی تھی۔ تاشی اور بی جان آزاد ہونے کے بعد پھر قید ہو چکی تھی۔ پھر فضا میں بیلا کے بے ذوق کہکے تھے، تاشی کا سہم نہ تھا اور بی جان کا خون کے آنسو رونا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے ایک نوکیلا خنجر بیلا کے دل کے آر پار ہو گیا۔ وہ تڑپی، چیخی اور زمین پر گری۔ تاشی نے چیختے ہوئے خود کو بی جان سے لپٹا لیا۔ وہ ولی تھا جس کے ہاتھ بیلا کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ خنجر ولی کے ہاتھ سے نیچے گرا۔ بی جان، عالمگیر نہیں رہا، یہ چڑیل عالمگیر کو بہت پہلے ہی مار چکی ہے۔ مجھے معلوم تھا بیٹا کہ یہ میرا عالمگیر نہیں ہے۔ یہ چڑیل ایک ماں کی ممتا کا امتحان لے رہی تھی، لیکن ماں کی ممتا سے کون جیت پایا ہے؟ اللہ نے ولی کو فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ ولی کے اہم قدم نے تاشی اور بی جان کو اس چڑیل کی قید سے چھٹکارا دلا دیا تھا۔ ولی نے مٹی کا تیل چھڑک کر اس چڑیل کی لاش کو آگ لگا دی اور پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا، اور ہمیشہ کے لیے بی جان اور تاشی کو اس چڑیل سے چھٹکارا مل گیا۔